बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुल्क की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नैब में अमेंडमेंट्स हुई हैं और ऐसी अमेंडमेंट्स की गई हैं जिससे एक खानदान को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, उन अमेंडमेंट्स के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान की दरखास्त के ऊपर इस टाइम अदालत में समाअत हो रही है। ये केस है क्या? ये केस बुनियादी तौर पर जिस टाइम ये इंपोर्टेड हुकूमत आई एक बैरूनी साजिश से, वो मरासला भी अभी इसी आला अदालत के सामने पड़ा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि वो उसके ऊपर भी एक कमीशन बनाएं और उसकी तहकीकात करें। उसमें भी हम अदालत के दरवाजे पे खड़े हैं इंसाफ के लिए, उसमें भी अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। हम ऑनरेबल अदालत, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ मतलाशी नज़रों से देख रहे हैं कि वो कब उस साइफर के ऊपर तहकीकात करवाते हैं, वो कब उस साइफर के ऊपर जो एक पाकिस्तानी एम्बेसडर ने अमेरिका में जो अहवाल हुआ, जो उन्हें मैसेज दिया गया, वो भेजा। फिर मैं दोबारा रिकॉर्ड पे कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े होके आल्दो के जियो टीवी ने झूठ चलाया और दिखाया कि मेरा बयान और है, फलां का और है। तो मैं दोबारा रिकॉर्ड पे ला रहा हूं ये बात कि वो साइफर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वजीर खारजा से छुपाया गया। वो साइफर मुल्क के आला मुक्तदर लोगों के पास था, लेकिन वो साइफर वजीर आजम पाकिस्तान, उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान और उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से छुपाया गया। ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। मैंने दोबारा कहा कि वो जो एक मुआज गामदी साहब हैं जियो टीवी के अंदर सारा प्रोपेगेंडा लिखने वाले, उन्होंने पिछली दफा ये प्रोपेगेंडा लिख के इस चीज को खराब करने की कोशिश की थी, जैसे मेरे और शाह साहब के बयान में कोई तजाद है। ये बात मुझे खुद शाह महमूद साहब ने बताई थी, ये बात मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर साहब को शाह महमूद साहब ने बताई थी। तो मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। फिर वाशिंगटन से, जिस दफ्तर से, जिस एम्बेसी से ये मरासला आया था, उसी एम्बेसी से जब ये पता चला शाह साहब को कि कोई ऐसा मरासला आया है, तो उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी को बुला के उससे बाज़पुर्स की कि ऐसा मरासला आया है। तो फिर उन्होंने डरते डरते हिचकिचाते कहा कि आया है। तो शाह साहब ने कहा वो मेरे साथ शेयर क्यों नहीं होगा। फिर वो मरासला शेयर हुआ और उसी टाइम शाह साहब लेके उसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पास आए और उनसे शेयर किया। तो एक तो ये रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं, और इस आला तरीन अदालत के सामने हम बड़े ही अदब के साथ खड़े हैं कि उसके ऊपर पाकिस्तान की पूरी कौम को इंसाफ दिया जाए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये चोर आए ही अपनी चोरी बचाने के लिए थे, 1200 अरब के केसेस है नैब के सामने। एक पटवारी फर्द के ऊपर रिश्वत लेता है, एक कांस्टेबल किसी मोटरसाइकिल वाले से रिश्वत लेता है, एक सहाफी बेचारा किसी से तोहफा वसूल कर लेता है, भले जोड़ा कपड़ों का हो, तो उसके खिलाफ तो रिश्वत की बातें होती हैं। हमारा सहाफी दोस्त सलीम साफी बेचारा बैरून मुल्क एक हुकूमत के पैसों के ऊपर बैरूनी सरकारी हज कर लेता है, उसकी बाज़पुर्स होती है। लेकिन उन्होंने ऐसा कानून बनाया है कि 1200 अरब के केसेस में से 1100 अरब के केसेस इस कानून से खत्म हो जाएंगे। और कानून बनाने वाला जो खानदान है, शरीफ खानदान, सबसे बड़ा फायदा उन्हीं को पहुंचेगा कि उनके वो मकसूद चपड़ासी, उनके वो जो अरबों रुपए, 60 अरब के सिर्फ केसेस शहबाज शरीफ में हैं, जिनमें को 25 अरब का मकसूद चपड़ासी और वो दूसरे चपड़ासियों वाला है, कुछ और है। 60 अरब के केसेस सिर्फ शहबाज शरीफ के हैं। फिर नवाज शरीफ, उनकी बेटी, उनके बेटे सलमान शहबाज, फिर ये सारा कुछ चल रहा है। तो बुनियादी तौर पर इन्होंने ऐसी कानून साजी की जिससे नैब इखलाकी तौर पर बंद हो गया। तो मैं इस आला तरीन अदालत के सामने, हमारे वकील ख्वाजा हारिस खड़े हैं, वो इल्तिजा हम कर रहे हैं इंसाफ के लिए। लेकिन अगर किसी वजह से अदालत ये समझती है, हमें तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन अगर अदालत ये समझती है कि इस कानून को रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कानून पार्लियामान ने बनाया और पार्लियामान के काम में नहीं होना चाहिए,
تو ہاتھ جوڑ کے جان کی امان پاتے ہوئے عدالت کے سامنے میں گزارش کروں گا کہ پھر آپ کو اپنی جو ججمنٹ ہے جو آپ نے قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر دی تھی پھر اس کو بھی ذرا دوبارہ سے ریکنسیڈر کر لیجئے. ہاتھ اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ عدالت کا احترام کرتا ہوں, عدالت سے جان کی امان پاتا ہوں. یہ نہیں کسی میرے ذہن و گمان میں بھی کہیں نہیں ہے کہ میرے سے کوئی گستاخی ہو, لیکن کیونکہ آئین پاکستان مجھے حق دیتا ہے کہ میں عدالت کے سامنے اپنا مدعا رکھوں, قوم کے سامنے رکھوں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بات یہ ہے کہ یہ قانون پارلیمنٹ نے بنا دیا اور یہ بات پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے, تو پھر اس رات بھی پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا, اس رات پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی میجورٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا جو گورنمنٹ تھی, تو پھر اس کو بھی ذرا برائے مہربانی اس فیصلے کو بھی ریکنسیڈر کر لیجئے. پھر اگر پارلیمان کو اگر ہم نے فوقیت دینی ہے تو پھر پارلیمان کو ہی فوقیت دے دیتے ہیں کہ پارلیمان کے فیصلے پارلیمان نے کرنے. ایک بات. دوسری بات, ہم بہت جلد ایک پٹیشن لا رہے ہیں عدالت میں. آج رانا ثناء اللہ نے آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ کل دیا ہے کہ اگر 5 ممبران میں نے غائب کر لیے تو پھر وزیر اعلیٰ کون بنے گا. تو میں رانا صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو اور عطا تارڑ کو یہ لگتا ہے کہ پولیس کو اپنے نیچے لگا کے اس پولیس کے تھرو اپنے مخالفین کے اوپر تشدد کر کے اس میں بندہ کوئی بہادر بن جاتا ہے, کوئی اس میں بڑی مردانگی آ جاتی ہے, تو آپ بڑے بے وقوف اور بزدل ہیں. پولیس تو آپ 22 کو ہمارے نیچے ہوگی, اس کا مطلب ہم بھی آپ کے ساتھ وہی کریں گے؟ نہیں, ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے, نہ عطا تارڑ کے ساتھ کریں گے نہ آپ کے ساتھ کریں گے, کیونکہ ہمارے لیڈر کی تربیت ڈفرنٹ ہے. آپ کرپشن کریں گے آپ ضرور جیل میں جائیں, جرم کریں گے ضرور جیل میں جائیں, لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سیاسی وجہ سے جیل میں ڈالا جائے گا تو شہباز گل کھڑا ہوگا, بات کرے گا اور کہے گا کہ اس بندے کو ابھی باہر نکالیں. اور میں یہ تب کہہ رہا ہوں جب ہم واپس پاور میں ہیں پنجاب میں, اللہ کے کرم سے. ہم جب پاور میں ہوں گے ہم آپ کو انسانیت دکھائیں گے, ہم آپ کو دکھائیں گے بہادر کون ہوتا ہے. یہ جو آپ حرکتیں کرتے ہیں یہ بزدلوں والی ہیں. اگر آپ میں اتنی جان ہے تو اکیلے آ جائیں سامنے, کسی کشتی کے میدان میں آپ اور میں اتر جاتے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے. وہ جو ہمارا ڈنٹونک کے اشتہار والا بھائی ہے, اگلی بات نہیں کہتا, عدالت کے ہاتھے میں کھڑا ہوں, جو ہمارا ڈنٹونک کے اشتہار والا بھائی ہے اس کو بڑی اپنے اوپر ناز ہے, تو وہ بھی آ جائے اکھاڑے میں. کلے نو میں کلی ٹکری میری جیب لڈوؤں نے پاڑی. اب جن کو پنجابی نہیں آتی وہ صحیح ہے, ہماری ایک ضرب المثل ہے, کسی پنجابی سے پوچھ لیجئے گا. سو ذرا کلے نو کلا وجلا ہے تارڑ پتہ لگ جائے کون بڑا جٹ ہے دوہاں دے وچوں. بٹ جٹ کدی بھی جو پنجاب کی ثقافت ہے اس میں اگر 20 کتے ایک شیر پہ چھوڑ دو یا 50 کتے ایک شیر پہ چھوڑ دو تو کتوں نے کتا ہی رہنا ہے اور شیر نے شیر ہی رہنا ہے. تو میرے ڈنٹونک والے بھائی, آپ وزیر داخلہ بن جاؤ, آپ وزیر دفاع بن جاؤ, آپ جو مرضی بن جاؤ, آپ کی اوقات یہی ہے کہ آپ نے پولیس استعمال کر کے مخالفین کو نیچے کرنا ہے. ہمارے پنجاب میں اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دے. کے پی میں تو یہ کیا ہی نہیں جاتا اور کے پی میں آج تک نہیں ہوا. وہاں کی ثقافت تو اتنی تگڑی ہے کہ کے پی نے تو آج تک ایک دوسرے کے مخالفین کے ساتھ یہ نہیں کیا. ہاں یہ کرتے آئے ہیں کیونکہ یہ غلیظ ہیں اندر سے, پہلے بھی کرتے آئے 90s میں, دوبارہ بھی دیکھیں جیسے حکومت ملے گی, لیکن ہم آپ کو بار بار دکھائیں گے کہ ہم یہ نہیں کریں گے. آپ نے کیا, اب دوبارہ آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. تو آپ کھل کے چیخیں ماریں, چلائیں, پٹیں, جو مرضی کریں, بیان دیں, لیکن آپ کے خلاف ہم سیاسی وکٹمائزیشن کہیں پہ بھی نہیں کریں گے. یہ آپ سے وعدہ ہے کیونکہ یہ عمران خان کی تربیت ہے. اب میں آتا ہوں واپس رانا ثناء اللہ پہ. ایک تو یہ کل سے 2 بیانیے بنائے جا رہے ہیں. ایک کے الیکشن بڑا صاف شفاف ہوا, دوسرا عوام نے اور مسلم لیگ نون نے لوٹوں کو مسترد کر دیا, اس لیے ہم ہارے. یہ بیانیہ دیا جا رہا ہے, دونوں جھوٹ ہیں, دبا کے دھاندلی کی ہے. الیکشن کمیشن کا عملہ بھی اس میں ملوث ہے, اس میں پولیس ملوث ہے, اس میں پنجاب کی بیوروکریسی ملوث ہے, اس میں تمام حکومتی مشینری ملوث ہے. ہر حلقے میں 10 سے 20 ہزار کی ووٹنگ کی سٹفنگ ہوئی ہے. ایک طرف اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسلم لیگ نون اور عوام نے لوٹوں کو ایکسپٹ نہیں کیا, یہ بیانیہ دے رہے ہیں. دوسری طرف وہ 50-50 ہزار ووٹ لے رہے ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ووٹ کون ڈال گئے؟
ہم یہی بتا رہے ہیں کہ عوام نے واقعی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن یہ ریگنگ ہوئی ہے۔ اور ویسے اگر میں ان لوٹوں کو دیکھوں، ہیں تو بیچارے برے، وہ بے ضمیر ہیں، عوام نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن ان کو میں دیکھوں تو کسی بھی دن ان کی جو شکل ہے، ان کی جو کرتوت ہے، وہ خدا کی قسم شریف خاندان سے بہتر ہے ابھی بھی۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوٹوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو شریف خاندان کو تو عوام بالکل ہی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ ان لوٹوں نے 2 4 5 کروڑ لے کے اپنا ضمیر بیچا ہے۔ آپ لوگوں نے تو اربوں روپے اس قوم کے کھائے ہیں۔ تو رانا صاحب، آپ کو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، آپ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، آپ بزت ہو چکے، اب 5 ممبر غائب کریں آپ مزید بزت ہوں گے، اب 10 ممبر غائب کریں آپ مزید بزت ہوں گے، کیونکہ اب اللہ نے جو آپ کی رسی آزاد چھوڑی ہوئی تھی نا، وہ آپ کو اقتدار دے کے اللہ کی ذات نے دیکھ لیا۔ آج ڈالر 221 222 روپے پہ بک رہا ہے، IMF ہو چکا۔ اور ہمارے یاد ہوگا آپ کو، جب حکومت آئی تھی تو ہمارے افواج کے، بہادر افواج کے ترجمان نے ایک اچھی امید لگائی تھی دل سے کہ نئی حکومت آئی ہے، استحکام آئے گا۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ڈالر بھی سٹیبل ہوا ہے، اپنی جو ایکسچینج آپ کی ہے، سٹاک ایکسچینج، وہ بھی سٹیبل ہوئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ان کے منہ میں گھی شکر اگر آج بھی ایسا ہو تو، کیونکہ وہ بھی ایک محب وطن ہے، ہم بھی ایک محب وطن ہیں، ہم سارے چاہتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ بھی نیچے رہے، وہ بھی چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہمیں سب کو، پاکستانی قوم کو یہ سوچنا پڑنا ہے کہ یہ چور یہاں تک کیسے پہنچے، کس نے پہنچایا، اور ان چوروں کو کیا لانے والوں کو اس ٹائم کوئی ملال ہے، کوئی افسوس ہے، کوئی ری تھنکنگ ہو رہی ہے، یا ملک نے ایسے ہی ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کا ہم نے جانا ہے؟ تو رانا صاحب، واپس آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ 5 ممبران کریں، 10 کریں، عوام فیصلہ کر چکی۔ آپ یہ کام کریں گے، آپ اور بے عزت ہوں گے، آپ یہ کام کریں گے، آپ کا اور تمسخر اڑے گا۔ اور مسلم لیگ نون کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 سیاسی جوکر جو ہیں، رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ وہ سیاسی ورکر نہیں ہوتا جو طاقت کا استعمال دوسرے سیاسی ورکر پہ کرتا ہے، اس کو سیاست کی الف بے نہیں پتا ہوتی، یہ آپ کی سیاست کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو میں واپس ریپ اپ کرتے ہوئے 3 چیزیں سامنے رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ 23 تاریخ کو پنجاب کے اندر واپس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ وہاں پر پنجاب کے IG جو کہ بزدل ترین آفیسر ہیں، ماسلو کی ہیرارکی آف نیڈز میں 5 نیڈز ہیں۔ سب سے پہلے انسان جو ہے اپنی بیسک نیڈز پوری کرتا ہے، نیند، کھانا پینا، کپڑے۔ اس کے بعد سوشل نیڈز ہیں اس کی، لوگوں میں اس کی عزت ہو، ریلیشن شپ ہو، دوستیاں ہوں۔ پھر سیلف ایکچولائزیشن ہے سب سے اوپر والی نیڈ۔ جب آپ کسی پروفیشن میں اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو صدیوں تک نہیں تو چلو عشروں تک یاد رکھا جائے۔ خدا کی قسم، جب میں قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں، جب میں مظفر گڑھ کی اس حوالات میں بند تھا اور وہاں کے DPO کو عطا تارڑ ڈائریکٹ کہہ رہا تھا کہ اس کو کسی سے ملنے نہیں دینا، اس کو پانی نہیں دینا، اس کے قریب نہیں جانے دینا، تو وہاں پہ کھڑے ہوئے کانسٹیبل، یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا، وہاں پہ کھڑے ہوئے کانسٹیبل کے اندر زیادہ ایمان تھا، زیادہ غیرت تھی، زیادہ شرم تھی کمپیئر ٹو راؤ سردار صاحب۔ وہاں پہ کانسٹیبل کھڑے نے وہ غیر قانونی حکم نہیں مانا اور مجھے پانی پہنچایا، کیونکہ اس میں انسانیت تھی۔ لیکن راؤ سردار نے کسی قسم کی انسانیت نہیں رکھی، کسی قسم کا پروفیشنلزم نہیں رکھا۔ اور آج جیسے معزز عدالت نے بھی کہا کہ پارلیمان کے فیصلے پارلیمان میں ہونے ہیں، تو میں معزز عدالت سے ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں کہ پھر جو پنجاب کی پارلیمان میں جس طریقے سے پولیس نے تشدد کیا اندر جا کے، یہ راؤ سردار نے جس قسم کی بے شرمی کی، اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ کیا وہاں پارلیمان کے اندر پولیس جا سکتی تھی؟ پھر اس کو بھی واپس کیجئے۔ پھر میرا دوسرا سوال ہے، جو یہاں کی پارلیمنٹ کے اندر ہوا پھر اسے بھی ہمیں ریورس کرنا پڑنا ہے، میں جان کی امان پاؤں تو۔ اس لیے میں اپنی پارٹی سے یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ جس دن ہماری حکومت آئے، اسمبلی کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہو، یہ دونوں چیف سیکرٹری
میں دوبارہ کل بھی میں نے ٹیلی ویژن پہ کہا، ابھی بھی کہا کہ چیف سیکرٹری ایک ایماندار آدمی ہے. میں یہ نہیں کہ میں کسی نفرت میں ایسی بات کہوں جو درست نہ ہو. وہ فائنانشلی ایماندار ہیں لیکن وہ بزدل ہیں. وہ اس عہدے کے لائق نہیں ہیں. جس طریقے سے 25 جون کو ان کے ناک کے نیچے جس طریقے سے تشدد ہوا، ریاستی مشینری استعمال ہوئی، آپ کی ایسی شرافت کا، آپ کی ایسی ایمانداری کا قوم کو کوئی فائدہ نہیں. جس طریقے سے ووٹ خریدے گئے، پولیس گردی ہوئی اسمبلی کے اندر، اس سے بڑی بددیانتی آپ اور کیا کریں گے؟ تو میں گزارش کروں گا اپنی پارٹی سے کہ ان کے خلاف جب ہماری حکومت آئی انشاءاللہ شہباز گل کھڑا ہوگا ان پہ آرٹیکل 6 لگوانے کے لیے. ان کے خلاف، دونوں کے خلاف، راؤ سردار اور کامران جو چیف سیکرٹری ہیں، دونوں پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرے، سارجنٹ ایٹ لارج جو ہیں وہ ان کے اتارے. ان کا آئی جی کا جو وہاں پر ان کے سٹارز لگے ہوئے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے. ان کو بغیر مراد کے ریٹائرڈ کیا جائے تاکہ جس طریقے سے آج تک بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے قوم کے ساتھ برا کام کیا تھا ان کی نسلیں تعارف نہیں کرواتی کہ وہ کس کے پوتے اور کس کے پڑپوتے ہیں. ان دونوں کی بھی نسلوں کو یاد ہو کہ ان کے آباء و اجداد نے اس قوم کے اوپر کس طرح کے ظلم کیے تھے. کوئی اور چپ رہ جائے، میں چپ نہیں رہوں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے میں ایسے کرداروں کے خلاف آواز بلند کرتا رہوں گا جنہوں نے عوام کے اوپر تشدد کیا، جنہوں نے اس ملک کے آئین نے جو انہیں طاقت دی اس کو مس یوز کیا. بار بار صرف آرٹیکل 6 کی بات سیاستدانوں پہ ہونی ہے اور کسی پہ نہیں ہو سکتی، اور کسی کے اوپر آئین لاگو نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بات کرنی پڑے گی اور معزز عدالت اگر اس میں رہنمائی کرے، اس میں دیکھے تو بہت اچھی بات ہوگی. اگر جب انہوں نے اسی عدالت کے اوپر حملہ کیا تھا اس نون لیگ نے، اگر اس دن ان کو سزائیں دی ہوتی، ان کے لیڈران کو ان کے ہاتھ روکے ہوتے، اس دن مسلط پرستی اس قوم نے نہ کی ہوتی تو آج یہ سارے دن نہ دیکھنے پڑتے. آج لاہور کا فیصل شہید نہ ہوتا 25 جون کو. آج لوگوں کے گھروں میں گھس کے لوگوں کی عورتوں کی بے حرمتی نہ کی جاتی. اس لیے جو کچھ اس ملک نے دیکھا ان 2-3 مہینوں میں تو ایک لحاظ سے اچھا دیکھا کہ ان کی شکلیں سامنے آ گئی. یہ کون تھے، یہ کس لیول کے چور تھے، ان کا لیول کیا تھا. آج جو عدالت میں کیس ہے وہ بھی انہوں نے جو چوری چھپانے کی کوشش کی وہ ہے. تو انشاءاللہ چیئرمین تحریک انصاف بہت جلد لاہور جا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کریں گے، سارے کو حتمی شکل دیں گے. اور ہمارا ایک ایجنڈا ہے، وہ ہے ارلی الیکشن. ہمیں فوری طور پر ملک میں جنرل الیکشن چاہیے. اگر آئی جی اور چیف سیکرٹری میں تھوڑی سی بھی کوئی پروفیشنلزم اور شرم باقی ہے ان کو فوری اپنے عہدوں سے علیحدہ ہونا چاہیے. جو کچھ انہوں نے کیا وہ مجرم ہے، کرمنل ہیں، وہ ان عہدوں پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حمزہ صاحب جو ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہیں، کیونکہ انہوں نے لوٹوں کے سر پہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، جن کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوئے، ان کو بھی فوری گھر جانا چاہیے. اور ہمیں فوراً کل ہی ارلی الیکشن کال ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں 1 گھنٹے کی بھی دیر جو ہے وہ برداشت نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیر کریں گے تو فیصلہ آپ کا ہے. بات وہی ہے، ابھی بتا دیتا ہوں. رات 9:47 پہ جو آپ کی میٹنگ شروع ہوئی تھی، جس میں ایک باجی جس کو رونا ہوا ہے، کرونا نہیں ہوا، ایک باجی جس کو رونا ہوا ہے، کرونا نہیں ہوا، وہ باجی آنسوؤں سے روئی ہے رات غصے میں. اس میں چچا بھی تھا، اس میں بھتیجا بھی تھا، اس میں بیٹی بھی تھی، اس میں ایک صاحب باہر بیٹھے سے بھی گیان دے رہے تھے. اس صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، وہ میں بتا دیتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنی عزت کا خیال تو نہیں کیا، پارٹی کی عزت کا خیال کر لیں. 5 ووٹ نہیں نکلنے اگر آپ نے اور لیٹ کر دیا، الیکشن کال کریں. تو اس لیے وہ میٹنگ جو ہے بغیر کسی نتیجے کے برخاست ہوئی ہے رات 11 بجے کے قریب. سو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں، ارلی الیکشن میں چلے جائیں. وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، قوم کے لیے بھی بہتر ہے. ورنہ ڈالر 221-22 پہ نہیں رکنا، یہ 250 پہ بھی نہیں رکنا، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. یہ 300 پہ بھی نہیں رکنا. آپ نے سری لنکا کے حالات دیکھ لیے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. آپ نے وینزویلا کے حالات دیکھے ہوں گے، برازیل کے حالات دیکھے ہوں گے.
جنہوں نے دنیا دیکھی انہیں پتا ہے کہ جب سیاسی عدم استحکام آتا ہے تو پھر معاشی استحکام کسی صورت نہیں ہوتا. یہ بیسک ڈیمانڈ ہے اکانومی کی کہ سٹیبلٹی ہونی چاہیے. سٹیبلٹی نہیں ہے نہ آئے گی. سو مستری اور مزدور دونوں برائے مہربانی ری تھنک کریں. کندھ تواڈے کولوں ونگی بن گئی ہے, یہ ہن کندھ ٹھاؤنی پینی ہے. یہ اتنے گارڈر نہیں پینا کیونکہ کندھ ونگی بن گئی ہے. ہوں یہ جو مرضی کرو, یہ پلسٹر کر کے یہ جیڑی ونگ ہے, یہ جیڑی ٹیڑھ ہے وہ قابو نہیں آنی. بھلے 1 انچ پلسٹر کرو, بھلے 2 انچ پلسٹر کرو. اس لیے یہ دیوار گرانی پڑنی ہے, بنیاد درست کرنی پڑنی ہے. 75 سال یہ والے منجن بک گئے, اب یہ نہیں بکنے. پہلی دفعہ سامنے ایک محب وطن لیڈر کھڑا ہے. چلیں آپ کو یہ اعتراض ہے کہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں تو آپ ٹکر بیچ میں سے نکال لیں. آپ پہلی دفعہ کہہ لیں کہ آپ کو آپ جیسے لوگ ملے ہیں جو کھڑے ہونا چاہتے ہیں, جو اس پاکستان کے لیے مرنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. کہ پاکستان ہمارا اتنا ہی ملک ہے جتنا کسی اور کا ہے. اس کے فیصلے پاکستان کا آئین کرے گا, جمہور کرے گا, کسی اور کو نہیں کرنے دیں گے. اس لیے متی اللہ صاحب بھی آ گئے ہیں. ان کا دل تو کرتا ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو, ان کا دماغ بھی کرتا ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو, لیکن ان کے اندر جو پھر ایک خلش ہے وہ ان کو اس میں قابو نہیں آنے دیتے. ان کے اندر کے جذبات پھر ان کے اوپر اوور کم کر لیتے ہیں. ان کی جو کیا کہتے ہیں, ان کی جو سوچ ہے اس کے اوپر اوور کم کر لیتے ہیں. تو آگے یہ بھاگ کے آپ الٹا سیدھا سوال کریں گے. حق ہے ان کا پوچھنا سوال, جواب دینا ہمارا فرض ہے, تو ابھی جواب دیں گے. شہباز جی, پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے چیف سیکرٹری اور IG کی بات کی, کیا آپ, کیونکہ عمران ریاض خان کو پکڑا گیا تو ایک ٹویٹ آیا کہ اسے کوئی کیمیکل دیا گیا اور وہ ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی ایسی کوئی چیز دی گئی جس پر آپ کو کوئی اعتراض, آپ نے کوئی ٹیسٹ کروایا ہو؟ دوسرا, آپ نے دھاندلی کی بات کی, دھاندلی کے شواہد آپ کب لے کے آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کروائی؟ اور تیسری آخری بات, تمام جو چینلز کے ناظرین ہیں ان کی کلیئرٹی کے لیے آپ یہ بتائیں کہ ایک گل جج کی ایک طارت جج کے ساتھ لڑائی ہو تو جیسا کہ آپ نے فرمایا تو شیر کون ہوگا, کتا کون ہوگا, یہ بھی بتا دیں. دیکھیے, دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کچھ وہاں دیا ہی نہیں گیا, تو کیمیکل کہاں, نہ پانی دیا گیا. پہلے 3-4 گھنٹے کھانا تو دور کی بات تھی, تو جو 9 گھنٹے وہاں حوالات میں گزرے اس میں پانی کی 2 بوتلیں آئی تھیں. اس میں اب کچھ ڈالا گیا ہو تو مجھے نہیں پتا, ابھی تک تو مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا, ایسے غلط بیان نہیں کروں. وہ 2 پانی کی بوتلیں 9 گھنٹے میں میسر آئی تھیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. دوسری بات آپ نے IG اور چیف سیکرٹری کی کہی, دھاندلی کے شواہد کی بھی کہی. تو میں نے پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا, راؤ سردار صاحب کو پتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں, ذاتی واقعہ اس لیے نہیں سنایا کہ میری جس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ آج کے دن تک پولیس نے نہیں دی. اور میں نے راؤ سردار کو فون کر کے کہا تھا کہ جس قدر تم غلام بن گئے ہو, جس قدر تم ان کے گھر کے ملازم بن گئے ہو, آپ مجھے اپنا ایڈریس دیں, یہ گاڑی میں آپ کے نام لکھ دیتا ہوں, یہ آپ ہی رکھ لو. اب میں ایک وکٹم ہوں, اس ایکسیڈنٹ میں مرتے مرتے بچا. اور جو جعلی قسم کا بندہ پیش کیا گیا, جو گاڑی نہیں تھی جس نے پیچھے سے مارا, وہ بھی معافی مانگ رہا ہے کہ آلتو کہ وہ جعلی آدمی تھا, جعلی گاڑی تھی, لیکن جو ان کا پیش کردہ جعلی آدمی تھا وہ بھی میڈیا کے سامنے کہہ رہا تھا کہ غلطی اس کی تھی, اس کی تیز رفتاری غلطی سے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, آلتو کہ وہ جعلی سٹوری تھی اس کی. اس کے باوجود آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک پولیس نے وہ گاڑی رکھی ہوئی ہے. اور IG کو یہ بات پچھلے 2 مہینے سے پتا ہے کہ اس کے لوگوں نے گاڑی رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے ان سے میں بار بار دونوں کو فون پہ بتاتا رہا ہوں کہ آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں, اس کا حساب ہوگا. تو یہ میری کوئی ذاتی بات نہیں ہے, یہ انہوں نے سب کچھ آپ کے سامنے 25 کو کیا. جو دھاندلی ہوئی اس کے شواہد یہی بڑے ہیں کہ جن کو آج مانگنے پہ کوئی سالن نہیں دیتا, ان کو 50,000 ووٹ ملے ہیں. وہ بیچارہ پنڈی والا جو انہوں نے ہمارا لوٹا تھا, اس کے بندے نہیں یہ اسٹیج پہ چڑھنے دے رہے تھے, اور اسی رنگ طرح بیٹھا سی کہ میں نہیں اتنے آنا. ان 50,000 ووٹ پہ گیا, ویکھو رب دی شان. سو اس لیے دھاندلی تو آپ کو نمبروں میں نظر آ رہی ہے. عوام تو ساری ایک طرف ووٹ ڈالنے گئی تھی, یہ کہاں سے نکلے ہیں ووٹ؟ آخری بات, آپ نے شیر اور کتے کی بات کہی. دیکھیں, قوموں کی وجہ سے کوئی بھی شیر اور کتا نہیں ہوتا, کردار کی وجہ سے شیر اور کتا ہوتا ہے. اگر گل کوئی بھی ہو اور وہ گندا کردار ادا کرے
کہ متی اللہ جان اندر ہو جیل میں اور گل خوش ہو, تو پھر گل کتا ہوگا. یا کوئی سیاسی آدمی سیاسی وکٹمائزیشن کی وجہ سے اندر ہو یا اندر کروائے, تو پھر اس کا کردار کتے والا ہوگا. لیکن اگر وہ کہے کہ یہ غلط ہے تو اس کا کردار شیر والا ہوگا, وہ بھلے تارڑ ہو یا بدقسمتی سے. تارڑ صاحب کے دادا نے اس عدالت کی رسپیکٹ کو مجروح کیا تھا بدقسمتی سے. تارڑ صاحب کی تربیت وہی ہے, حالانکہ تارڑ بھی بڑے بڑے اچھے ہیں, لیکن اس والے ٹبر کی تربیت یہ ہے. لیکن ان کی تربیت کیسی بھی ہے, میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں یہ کلچر ہے کہ جب آپ طاقت میں ہوں تو آپ اپنے مخالف کے اوپر وہ طاقت استعمال نہیں کرتے. تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی, مجھے اگر اللہ نے طاقت دی ہوئی تو کبھی بھی میں وہ طاقت اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہ کروں گا, نہ ہونے دوں گا. گل صاحب, سپریم کورٹ نے ابھی تجویز دی ہے کہ پی ٹی آئی واپس پارلیمنٹ میں جائے, اور انہوں نے شاہ محمود قریشی کو بھی ایم این اے کے طور پہ لکھا ہے اپنے حکم میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس قسم کے سیاسی معاملات میں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو متی اللہ صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو عدالت ہے, سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے. سجدے کے علاوہ جو اطاعت ہوتی ہے جس میں شرک نہ ہو, جس میں مذہب کا کوئی مسئلہ نہ ہو, وہ ساری میری اطاعت اس عدالت کے لیے, کیونکہ یہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے. سو میری سٹیٹمنٹ کو غلط نہ سمجھا جائے. اگر آپ نے ہمیں پارلیمنٹ میں واپس بھیجنا ہے تو پھر پارلیمنٹ میں واپس بھیجیں قاسم سوری والے وقت پہ, کیونکہ اس دن مداخلت ہوئی. آپ کو لگتا ہے وہ مداخلت آئینی ہے تو پھر آج بھی کیجئے. آپ کو لگتا ہے پارلیمنٹ کے معاملوں میں سپریم کورٹ نے نہیں جانا تو ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں پھر اس کی ہوئی غلطی تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ آپ اعلیٰ ترین عدالت ہے, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. بزرگ بھی ہیں ہمارے, آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں, تو پھر آپ یہ کیجئے کہ اس فیصلے کو بھی ریکنسیڈر کیجئے. اس فیصلے کو ریکنسیڈر کر کے بھیج دیجئے پارلیمنٹ میں واپس, ہم چلے جاتے ہیں. بھیجئے وہاں پر پارلیمنٹ کا استحقاق, پارلیمنٹ کو جو آئین نے طاقت دی تھی کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی پروسیڈنگ کے اندر کوئی عمل دخل نہیں کیا جا سکتا, تو پھر وہ کیجئے. لیکن اس دن میں عدالت میں بیٹھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ اگر پارلیمنٹ کچھ غلط کرے تو کیا ہم ہونے دیں, تو میں دوبارہ واپس آپ ہی کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پارلیمنٹ, ہم تو استعفے دے چکے وہاں سے, آپ واپس کر دیں تو سب کچھ واپس ہو جائے گا, بھیج دیں اس رات پہ. تو اس لیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہم استعفے دے چکے, عدالت جو لکھے, میں نے دوبارہ کہا کہ ہماری مجال نہیں ہے, بتانا تو ہے نا. اب اگر عدالت کل کو کہے کہ آپ کا نام شہباز نہیں ہے, آپ کا نام راؤ سردار ہے, تو میں تو ہاتھ باندھ کے بتاؤں گا کہ جناب میں راؤ سردار نہیں ہوں, میں وفادار ہوں عمران خان کا, میں ساتھ کھڑا ہوا ہوں. جو کہتے تھے بیگ لے کے بھاگ جائے گا, وہ دیکھیں کہ میرا بیگ ابھی بھی مظفر گڑھ میں پڑا ہوا ہے. میں بیگ لے کے بھاگا نہیں, میں بیگ لے کے مظفر گڑھ چلا گیا ہوں. تو میرا نام راؤ سردار نہ رکھیں, اس میں نہ راؤ کی عزت ہے نہ سردار کی عزت ہے. تو اس لیے جو عدالت کے بارے میں نے جواب دینا تھا دے دیا. پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے, وفاق میں نون لیگ کے اتحادی ان سے ناراض نظر آ رہے ہیں, تو کیا پی ٹی آئی وفاق میں بھی تبدیلی کا ارادہ رکھتی ہے؟ اگر ہم چاہیں اور اللہ کی ذات ہمیں چاہنے دے, اگر ہم اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں چاہیں اور اللہ کی ذات ہمیں چاہنے دے, تو ہم انہیں کم از کم 6 سے 7 ووٹوں سے اوپر ان پہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں. اس وقت آگے کا پتہ نہیں, آگے کا حال اللہ جانتا. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, بندے خرید سکتے نہیں, خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے کہ بندوں کے ساتھ, جو بندوں کو اب یہ کہ اگلے الیکشن میں جانا, ووٹ لینے ہیں. آج ووٹ عمران خان کو پڑ رہا ہے, آج ووٹ کسی اور کو نہیں پڑ رہا. اب وہ سیاسی آدمی کہہ رہے ہیں, وہ کہتے تھے نا ٹکٹ بکتی ہے نا, ان کی بکتی نہیں ہے تحریک انصاف کی ٹکٹ. تحریک انصاف کی ٹکٹ کو عزت دی جاتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہ واضح بتا دوں, آخری بات, اس کے بعد میرا خیال شاہ صاحب تشریف لائیں گے. تو جی سوال کا جواب دیں. یہ بتائیں, کل وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ جب پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی تو پی ٹی آئی کے 5 بندے غیر حاضر ہوئے تو برابر ہو جائیں گے. میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ اس پہ ہم توہین عدالت کی پٹیشن ڈالیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں رانا صاحب کو یہ بتا چکا ہوں کہ آپ ایسی جتنی حرکتیں کریں گے. آپ نے کبھی کوئی چوہا کڑکی میں پھنسا ہوا دیکھا ہے؟ جتنا چوہا ہلتا ہے اتنا کڑکی میں اور جاتا ہے, جتنا ہلتا اتنا. تو رانا صاحب تسی اپنی مچھاں سمیت کڑکی چ آ گئے ہو, جتنا ہلو گے اتنا تسی کڑکی دے وچ اور پھستے جانا ہے, اور آخر تے تسی کڑکی جو نکل جانا ہے, تہاڈیاں مچھاں نہیں نکلنیاں. پھر تمہیں منت کرنی پینی میری مچھاں کٹ دیو تاکہ میں کڑکی چوں باہر نکلا. سو اس لیے مہربانی کرو,
کہ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। पंजाब का वजीर दाखिला इस दफा क्लीन शेव होगा। पंजाब का वजीर दाखिला क्लीन शेव हो या मूंछों वाला हो, एक सियासी आदमी होगा, टिंटोनिक के इश्तिहार में से नहीं निकला होगा। किसी सहाफी और किसी सहाफी आइन के मुताबिक होगा, आइन दोनों को हक देता है। किसी सहाफी और किसी पॉलिटिकल अपोनेंट को सियासी जोर पर अंदर नहीं करेगा तो आपका ये भाई जो है उस चीज के खिलाफ खड़ा होगा। साहब ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या अभी भी कोई आपको खदशात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बाजू मरोड़ रही है तहरीक इंसाफ का, या आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हकीकी मायनों में न्यूट्रल है और इस वक्त जो है अपने आईनी किरदार जो है वो अदा कर रही है, सियासत से दूर हो चुकी है, मुदाखलत नहीं कर रही? मैं एक वापस सवाल पूछ लूं, इजाजत दे? सवाल मेरा है ना सर, मेरा काम है। मैं वो भी जवाब देता हूं, एक छोटा सा। आप दोस्त हैं इसलिए जरा तफन्नन पूछ रहा हूं। तो आडा चीर मांग सर की पहले इधर होती थी, आज इधर हो गई है। खैर है, अच्छा चले, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए बात ये है, उधर ही है यार, इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में एक दफा फैसला करना पड़ा कि क्या उन्होंने हुकूमती जो मामलात हैं, तोड़ जोड़, हुकूमतें गिराना बनाना, उसमें अपना अमल दखल रखना है, रखना चाहते हैं रखें, खुल के सामने आके बैठ के रखें। क्यों? वो भी इसी मुल्क के बेटे हैं, शनाख्ती कार्ड उनके पास भी नादरा का है, इधर ही की माँ ने पैदा किया हुआ है। मेरी माँ भी बाजवा है, बाजवा साहब के वालिद बाजवा हैं, एक ही ट्राइब, एक ही खून, एक ही लोग हैं हम, को फर्क तो नहीं। अगर ये करना है तो इसको आईनी तरीका इसका बना लें, आइन में तब्दीली करके सीधा करके, हमें कबूल है। अगर नहीं करना तो फिर जो आइन ने तय किए हैं वो सबको उसे फॉलो करना पड़ेगा। इस आइन में नहीं, इस आइन में नहीं है, इस आइन में नहीं है। और जब आइन में आएगा तो उसके बाद जिसका जो रोल आइन करता है वो करना चाहिए।